अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। राह अल्फ ईशा रहमान, किस्त नंबर 17 का दूसरा हिस्सा। दर्द से फरागत पाती वो एक कोने में आ बैठी। इस वक्त वो अकेली थी। काफ़ी औरतें इसके सामने बैठे एक दूसरे से खुसर पुसर कर रही थी और वो चेहरे के गिर्द दुपट्टा थामे खामोशी से उन्हें सुन रही थी। देखते ही देखते ज़िंदगी कितनी बदल गई थी। हाँ, अब वो मानती थी कि ज़िंदगी आसान नहीं होती। इस जुमले के मानी तो अब खुले थे। इन लफ्ज़ों का मतलब तो अब आया हुआ था। इसका ध्यान तब भटका जब दारिया ने इसके कंधे पर हाथ रखा। तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? बस यूँ ही। क्या तुम हमारे साथ चलोगी? कहाँ? निकाह की रस्म शुरू होने वाली है। तुम भी देख लेना और इन्जॉय करना। यहाँ अकेले बैठने से तो अच्छा ही है। मगर मैं वहाँ कैसे? वो तो घर के अफराद की तकरीब है ना। अरे लड़की, अभी तो तुम इस घर की फ़र्द हो ना। रूपनगर की साले, चल चलते। वो शरारत से कहती उसे लिए उठी और स्पीड लगाती चल दी। साले ने माथे पर हाथ मेरा। वो एक कोने में टेबल के गिर्द रखी कुर्सी पर आ बैठी। हाल की सजावट इतनी खूबसूरत थी कि वो सर उठाए उसे देखती मबहूत सी रह गई। हाल मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। साले की नज़र स्टेज पर पड़ी। शायद दूल्हा और दुल्हन आ चुके थे। स्टेज पर बैठे दूल्हे को देखते उसकी आंखें एकदम से छोटी हुईं। वो तो वही था जो सुबह उससे टकराया था। बड़ा ही कोई बेमरवत बंदा है, मगर है कितना पुरकशिश। जिसकी भी किस्मत में होगा वो तो खुश नसीब होगा, दिल ही दिल में बड़बड़ाई। मगर उसके अकब से निकलती दुल्हन को देखते साले की आंखें और मुंह खुला ही रह गया। वो इस वक्त स्टेज के करीब ही बैठी थी। वो लड़की कोई परी ही थी शायद। सफ़ेद और सुर्ख रंग की बड़ी सी फ्रॉक में मलबूस हार सिंगार किए वो वाकई आसमान से उतरी परी लग रही थी। और अब इस लड़की को देखकर साले को इस आदमी की किस्मत पर रश्क आ रहा था। वो खुशकिस्मत था कि उसे ये लड़की मिली थी। वो हल्का सा मुस्कुराई। इस घर का बस नाम ही रूपनगर नहीं है, यहाँ के लोग भी रूप और हुस्न में तमाम थे। स्टेज पर फूलों की लड़ियों के आमने सामने बैठे दूल्हा दुल्हन को हर कोई देख रहा था। साले की निगाहें इन पर टिकी हुई थीं। इन्हें देखते हुए इत्तफाकन इसकी निगाहों की सुइयां एकदम उल्टी घूमी और इसकी पलकें गड़बड़ाईं। इस रस्म का थीम कुछ जाना पहचाना सा था, यूँ जैसे माजी की एक हल्की सी झलक एक दफ़ा फिर उसकी बिनाई के सामने लाकर पटकती गई हो। उसकी मुस्कुराहट मध्यम हुई थी। आंखें बस एक ही नुक्ते पर मरकूज़ थीं। सामने बना स्टेज, वो फूल, वो खुशबू, वो अल्फाज। ज़ाले की धड़कनें चंद पलों में ही हद से बढ़ चुकी थी। मोहतरमा ज़ाले फ़हीम आलम। माइक थामे हुए मौलवी ने बुलंद आवाज़ में इसका नाम पुकारा और ज़ाले की धड़कनें थम गईं कि आपको मौसम आज़म के आलम के साथ निकाह। धड़कनों के साथ साथ सांसें भी रुक चुकी थीं। लब कपा उठे थे। वो कैसे यहाँ? वो शख्स तो उसके रूबरू बैठा था। एक बार फिर वही चेहरा, वो आंखें। सफ़ेद रंग के कुर्ते में मलबूस वो जानलेवा शख्स उसके ऐन सामने बराजमान था। उसकी निगाहों में आज भी वही तपिश थी, वही गरूर, वही चमक। और लाला आज भी इन निगाहों से उलझी थी। वो नाम बुलंद आवाज़ में पुकारा जा रहा था और ज़ाले के हवास बेकाबू से हो रहे थे। क्या आपको ये निकाह कबूल है? इसका वजूद तेज़ी से लरज़ रहा था। क्या आपको कबूल है? मौलवी की आवाज़ बुलंद हुई तो ज़ाले के हवास बेलगाम हो चुके थे। नहीं, वो एकदम ही चिल्ला उठी थी। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। चले जाओ यहाँ से। वो अपनी जगह से उठकर चिल्लाती हुई स्टेज की तरफ बढ़ी थी। हाल में मौजूद सभी लोग इस लड़की की तरफ मुतवज्जो हुए। वो पागलों की तरह स्टेज पर चढ़कर इस शख्स को गिरेबान से जकड़ चुकी थी। क्यों आए हो तुम यहाँ? क्यों मसब? खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, मर जाऊंगी मैं। वो इसे झंझोड़ रही थी और वहाँ खड़ा हर इंसान इस पागल लड़की को हैरानकुन निगाहों से देख रहा था। वो पागल हो चुकी थी। वो इतनी बुलंद आवाज़ में चिल्ला रही थी कि सभी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उसे अपने सर में सदी झमाके उठते हुए महसूस हो रहे थे। मर जाने दो मुझे सुकून से। क्यों तुम मेरी ज़िंदगी मुश्किल बना रहे हो? क्यों? उसकी आवाज़ इस कदर बुलंद थी कि वो शहज़ादा अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। उसके गिरबान अभी तक ज़ाले के हाथों की गिरफ्त में था। मर जाऊंगी मैं ज़िंदा नहीं रहूंगी मसब। क्यों नहीं समझते तुम? मैं मरने वाली हूँ मैं। मेरी सांसें इस कदर तेज़ हुई, उसकी सांसें इतनी तेज़ हुई कि उसके हाथ से इसका गिरेबान आज़ाद हुआ और वो लड़खड़ाती हुई उससे चंद कदम के फासले पर हुई। मर जाऊंगी मैं मर। वो तवाज़न बरकरार न रखती स्टेज से नीचे गिर पड़ी थी। वो इतनी ज़ोर से ज़मीन पर आ गिरी कि इसकी पेशानी फर्श से टकराकर फट चुकी थी। नाक से खून निकलना शुरू हो चुका था। दुपट्टा सर से उतरकर गले में झूल गया था। बाल बिखर चुके थे। उसके हवास मध्यम हो चुके थे। हाल में फैला सन्नाटा एकदम ही टूटा था। दारिया समेत वहाँ मौजूद हर इंसान इस अचानक हुए तमाशे पर दंग रह गया। स्टेज पर चल खड़े इस शख्स ने दौड़कर उस तक रसाई हासिल की। वो हार सिंगार से लिपटी दुल्हन अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। क्योंकि इसका शहजादे जैसा दूल्हा
اسٹیج سے اتر کر اس الجھی میلی سی لڑکی کو باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ ہٹو سامنے سے، اس کی آواز قدرے بلند اور بھاری تھی۔ اس کے سامنے کھڑے افراد ایک دم اپنی جگہ سے ہٹے۔ طبیبہ کو بلاؤ فوراً، وہ دھاڑا تو حال میں ایک ہی دم ہلچل سی مچ چکی تھی۔ ہر کوئی اس کی ایک آواز پر ہی دوڑ پڑا تھا۔ بڑی بیگم سمیت وہاں موجود ہر مرد اپنی جگہ چل کھڑا اس منظر کو حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ زالے کا سر اس کی سفید شیروانی سے چپکا ہوا تھا۔ اس کے چہرے سے نکلتا خون اس کے سفید جوڑے کو داغدار کر گیا تھا۔ وہ اسے باہوں میں اٹھائے چلتا ہی جا رہا تھا۔ زنان خانے میں داخل ہوتے ہی اس نے ایک دیوان پر لٹایا اور اس کے گلے کے گرد لپٹا دوپٹہ نکال کر اس کے سر کے گرد پھیلایا۔ اس کے سامنے پڑی لڑکی خاصی عجیب تھی، بال بکھرے ہوئے، رنگت قدرے پھیکی اور سانولی، ہاتھوں پر چوٹ اور کٹس کے نشان۔ وہ کوئی راہ چلتی بھکارن لگ رہی تھی۔ مقابل شخص کی سانسیں حد درجہ تیز تھیں۔ زنان خانے میں کوشل اور داریا کے علاوہ بس ایک طبیبہ تھی۔ طبیبہ اسے چیک کر رہی تھی اور وہ کمر پر ہاتھ رکھے اس سے ذرا فاصلے پر کھڑا اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کے سینے کا مقام لالا کے خون سے بھر چکا تھا۔ داریا اور کوشل آنٹی اس کے قریب بیٹھی تھی۔ نکاح کی رسم رک چکی تھی اور روپ نگر کا ہر فرد دنگ رہ گیا تھا۔ اس کے حواس بحال ہوئے، آنکھیں نیم کھلی تو سامنے کا منظر دھیرے دھیرے واضح ہونے لگا۔ نیم کھلی آنکھوں کے سامنے روشنی قدرے زیادہ تھی۔ وہ اس وقت ایک کشادہ بیڈ پر نیم دراز تھی۔ اس نے آنکھیں آس پاس دیکھا، وہاں اس کمرے میں اور کوئی نہیں تھا۔ کتنی ہی دیر وہ خاموش لیٹی یاد کرنے کی کوشش کرتی رہی کہ وہ یہاں کیسے آئی تھی۔ اس لڑکی کو لاؤ یہاں، بڑی بیگم کی آواز قدرے غصیلی تھی۔ حساب دینا ہوگا اسے، اس کے ساتھ کھڑے ایک بھرپور مرد نے اس سے بھی بلند آواز میں کہا۔ زنان خانے میں گھر کے کچھ خاص افراد موجود تھے جن میں دولہا اور دلہن بھی شامل تھے۔ جرأت بھی کیسے کی اس نے ہماری ریت میں دخل اندازی کرنے کی؟ ہم نے کہا اسے لاؤ یہاں، آواز پھر بلند ہوئی۔ دروازے پر کھڑی داریا نے قدم بڑھائے۔ خبردار، ایک قدم بھی آگے بڑھایا۔ ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا داریا۔ اس کے بڑھتے قدم منو بھاری ہوئے تھے۔ وہی بھاری اور مضبوط آواز گونجی اور وہاں کھڑے ہر فرد کے اعصاب تنے۔ وہ ایک دم پلٹی اور محتاط سی نگاہ اپنے بڑے بھائی پر دوڑائی۔ نہ کوئی اس سے حساب لے گا اور نہ ہی صفائی۔ وہ سرد لہجے میں بولا۔ سائیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دلہن سمیت بڑی بیگم نے بیک وقت کہا۔ اس سے اگر کوئی بات کرے گا تو وہ ہم ہے، نہ آپ اور نہ ہی اس گھر کا کوئی ایک بھی فرد، اور ہم اپنی بات دوبارہ نہیں دہرائیں گے۔ اپنی بات کے اختتام پر وہ زنان خانے سے نکل چکا تھا۔ ایکان دلہن نے حیران کن نگاہ اپنے ساس اور سسر پر ڈالی۔ وہ بھی حیران کھڑے تھے، مگر کسی ایک انسان کے پاس بھی اسے روکنے کی ہمت نہ تھی اور نہ ہی کوئی اس کی بات کی نفی کر سکتا تھا۔ یہ سب کیا تھا حضور؟ ایک تو وہ لڑکی ہمارے نکاح پر اتنا تماشا کر چکی ہے، اس نے سائیں کو گریبان سے پکڑ لیا تھا اور نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی، اور وہ اسے سزا دینے کی بجائے اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ بڑی بیگم نے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ پریشان مت ہو بیٹا، ہم اس سے بات کرتے ہیں۔ عارضی تماشا ہے، جلد نپٹ جائے گا۔ نکاح کی رسم کل اسی وقت اسی جگہ پر ہوگی۔ سنا آپ سب نے؟ وہ مڑ کر سب کی طرح متوجہ ہوئی۔ اب دوبارہ کوئی بھی اس بارے میں سوال نہیں کرے گا اور نہ ہی یہ بات اس حویلی سے باہر جانی چاہیے۔ جی بہتر، سب نے بیک وقت کہا۔ زنان خانہ دھیرے دھیرے خالی ہو چکا تھا۔ بڑی بیگم اور ان کے شوہر معاملے کو رفع دفع کرتے ایک دفعہ تو دبا ہی چکے تھے۔ اس نے ایک نگاہ وقت پر دوڑائی۔ رات کے 8 بج رہے تھے اور وہ ابھی تک یہیں تھی۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ اپنا دوپٹہ درست کرتے اس نے کمرے سے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ دروازہ کھولتے ہی وہ اسے محل ایک دفعہ پھر ویران لگا۔ دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ کچھ دیر پہلے یہی جگہ چہل پہل سے بھرپور تھی، ڈھیروں افراد تھے یہاں، مگر اب یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی ایک انسان بھی نہیں بستا۔ ہر طرف خاموشی اور ویرانیت تھی۔ وہ ایک محتاط سی نگاہ آس پاس دوڑاتی سیڑھیوں تک آ پہنچی۔ وہ آخری سیڑھی تک پہنچی ہی تھی کہ اوٹ میں کھڑے شخص کو دیکھتے اس کے حواس تھمے۔ اس کی آنکھیں ایک دم ہی پھیلی اور اپنا چہرہ ڈھک لیا۔ سارے نے 2 قدم پیچھے دیے۔ وہ اوٹ سے نکل کر اس کے روبرو آ رکا تھا۔ اس کی آنکھیں انتہائی تیز تھیں، بالکل کسی باز کی طرح۔ وجاہت کا شاہکار شاید اسی شخص کو کہا جاتا ہے۔ وہ نگاہیں جھکاتی ایک طرف سے نکل گئی۔ تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ اس کے قدم رکے۔ اسے سوالیہ نگاہ پلٹ کر دیکھا۔ کیا مطلب میں نہیں جا سکتی؟ ہم نے کہا نہیں تو مطلب ایک ہی ہے۔ وہ پلٹ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ مگر کیوں؟ کافی دیر ہو گئی اور مجھے گھر جانا ہے۔ اپنی بات کے اختتام پر زالے نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں ایک دم ہی ساکت ہو گئی۔ مقابل شخص شاید مسکرایا تھا، مگر نامعلوم سا۔ اگر وہ کھل کر مسکرا دیتا تو شاید اس پر سے نگاہیں ہٹانا ناممکن ہو جاتا۔ آج جو نقصان تم سے ہوا اس کی بھرپائی کیے بغیر تو تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ نقصان؟
कैसा नुकसान? वो एक कदम अपनी जगह से आगे आया तो साले ने 2 कदम पीछे लिए। शायद तुम भूल रही हो कि आज का दिन किसका निकाह था। आज का दिन किसका था जिसे तुमने तबाह बर्बाद कर दिया? साले का ध्यान उलझा। वो निगाहें घुमाती दिमाग पर जोर दे रही थी और अचानक ही उसकी बेनाई के सामने कुछ उलझी बिखरी सी तस्वीर नुमायां हुई। उसके तने असाब ढीले हुए, वो गर्दन झुका गई। मैं माजरत ख़्वाह हूँ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। इस वक्त शायद मैं नहीं जानती थी कि मैं क्या बोल रही हूँ। अनजाने में मुझसे वो रुकी। मुकाबिल शख्स की पेशानी शिकनों से भरी थी। अनजाने में? वो सर्द लहजे में बोला। तुमने तुरान मजाजी का निकाह अनजाने में बर्बाद कर डाला। वो लब भेंट से भारी आवाज़ में बोला। जाले ने थूक निकला मगर वो कुछ बोल न सकी। मुकाबिल शख्स हर दर्जा असर रसूख रखता था। मुझे घर जाना है। वो पलटी और चंद कदम बढ़ी ही कि उसे अपने दुपट्टे पर खिंचाव महसूस हुआ। वो रुक गई थी। धड़कनें एक बार फिर उथल पुथल हुई थी। वो एक कदम भी आगे न बढ़ पाई थी। शायद वो इसके दुपट्टे का पल्लू थामे खड़ा था। तुम यहाँ से नहीं जा सकती, चाह कर भी नहीं। ये बात अपने जहन में नक्श कर लो और हम अपनी बात दोबारा नहीं दोहराएंगे। वो इसका पल्लू आज़ाद करता उसकी निगाहों से गायब हो चुका था। वो अपनी जगह साकत खड़ी थी। साले ने एक दफ़ा भी उसे मुड़कर नहीं देखा था। उसकी रुकी हुई धड़कनें बहाल हुई थीं और आंखें अनजाने में ही तर हुई थीं। उसकी रुकी हुई धड़कनें बहाल हुईं और आंखें अनजाने में ही तर हुईं। यह अंदाज़ तो किसी और का था। हलक खुश्क हुआ था मगर वो खुद पर ज़ब्त कर गई। वो वहाँ मज़ीद रुकी नहीं और चल दी। हाल से गुजरते उसकी किसी एक इंसान से भी मुलाकात नहीं हुई थी। वह लॉन से गुजरी और मेन गेट पर आ ठहरी। उसने वहाँ खड़े गार्ड को दरवाज़ा खोलने का कहा मगर वो उसे साफ इनकार कर चुका था। जाले ने उसे बहुत बार कहा मगर उसके मुताबिक तो आपको यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं है। आखिर को थक हार कर वो वहीं दरवाजे से लगकर बैठ चुकी थी। रात का अंधेरा इसके एतराफ़ से होता हुआ उसके वजूद पर स्याल की तरह हावी हो रहा था। ढेरों ही धुंधली तस्वीर उसकी आंखों के सामने लहरा रही थी। वो बेबस सी हो गई थी। आखिर कहाँ फंस चुकी थी वो? कैसे लोग थे ये? वो उलझ रही थी और सोच रही थी कि अब इसके साथ क्या होगा। जिस तरह की यहाँ के लोगों की ज़हनियत थी, इसका किया धरा तो इसके किसी काबिल भी फरामोश नहीं किया जाने वाला था। तो क्या वो लोग उसे सज़ा देंगे? मगर क्या? वो दोनों बाजू घुटने की घिट बांधती घुटनों पर पेशानी टिका गई। वो रात भर वहीं बैठी रही थी। सुबह इसकी आंखों खुली तो उसके सामने वही छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था। वो इसके चेहरे को बगौर देख रहा था। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? साले ने सीधा होते आसपास देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा घर है, मैं हर जगह जा सकता हूँ, मगर तुम यहाँ क्यों बैठी हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? वो नफ़ी में सर हिला गई। क्यों? डरना सिर्फ अल्लाह पाक से चाहिए और किसी से नहीं। भूतों से भी नहीं? उसने मासूमियत से पूछा। नहीं, भूत कुछ नहीं होते, ये बस हमें डराने के लिए कहावतें हैं। वो इसे बहला रही थी। वह इसके चेहरे की तरफ बगौर देख रहा था। तुमने कहा था कि तुम झूठ नहीं बोलती। हाँ तो तुम झूठ बोल रही हो। तुमसे किसने कहा? तुमने कहा कि भूत नहीं होते। ये तो झूठ है। भूत होते हैं और वो हर जगह होते हैं, बस हमें दिखाई नहीं देते, और जब हम कोई शैतानी करें तो वो हमें डराते हैं। साले ने नीम आँखें खोले उससे देखा। वो समझ रही थी कि बुद्धू सा बच्चा है, बहल जाएगा, मगर वो तो एक्स्ट्रा तेज़ निकला। हाँ होते हैं, मगर वो तब तक हमें नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक हम इन्हें उकसाएं ना। हाँ, झूठी लड़की, अभी बोल रही थी कि नहीं होती और अब बोल रही हो होते हैं। कोई एक चीज़ फाइनल कर दो, या तो कह दो होते हैं और इसी बात पर पक्की रहो, या कह दो कि नहीं होते। ये बातें तो ना बदलो। जाले की मुस्कुराहट एकदम रुकी। वो तेज़ी से पलकें झपक गई। उसे कुछ ना चाहते हुए भी याद आया था। वो सीने पर हाथ रखी आंखें मूंद गई। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। साले की आंखें खुली। किस बात का? अरे तुम तो भुलक्कड़ भी हो। अभी तो पूछा मैंने कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो। वो इसलिए कि तुम्हारे घर वाले मुझे घर जाने नहीं दे रहे। वो हंस दिया। तुम हंस क्यों रहे हो? वो मुंह पर हाथ रख गया। तुमने कल क्या किया था ये भी भूल गई हो क्या भुलक्कड़ लड़की? क्या किया था मैंने? उसने आईब्रो उठाते पूछा। तुमने लाले की दुल्हन को तंग किया था और वहाँ से भाग गई थी, तो तुम अब अपने घर कैसे जा सकती हो? अब तो तुम नहीं जा सकती लड़की। अब तो तुम्हारी पिटाई लगेगी लाले से, और तुम्हें पता है वो मारते बहुत हैं। वो अपना रुखसार सहलाता बोला। हाँ, मेरी पिटाई लगाएगा वो? तुम अभी जानते नहीं हो मुझे, मैं इससे भी ज़्यादा मारती हूँ। वह बुलंद आवाज़ में हंस दिया। झूठी कहीं की। मैं झूठ नहीं बोल रही, वो आंखें दिखाती बोली। तुमने लाले जितनी ज़ोर से थप्पड़ नहीं मार सकती। क्यों नहीं मार सकती?
وہ آلتی پالتی بارے اس کے مقابل بیٹھی تھی۔ کیونکہ تم لڑکی ہو تو لڑکیاں تو اتنی طاقتور تو نہیں ہوتی نا۔ اب داریا کو ہی دیکھ لو، لالے کی ایک آواز پر اس کی جان نکل جاتی ہے۔ وہ ہنستا ہوا بولا، اوہ اچھا، تو تمہارا بڑی بیگم کے حوالے سے کیا خیال ہے؟ وہ بھی تو ایک لڑکی ہے نا، اور وہ کیسے سب کو انگلیوں پر نہ چاہتی ہیں؟ وہ کچھ پل خاموش ہوا۔ اب بولو، بڑے تیز بنتے ہو نا؟ سالے نے ہاتھ جھاڑے۔ وہ تو عمر میں بڑی ہیں، اس لیے سب ان کی عزت کرتے ہیں۔ اس نے آنکھیں گھماتے فٹ سے جواب داغا۔ ویسے راز کی بات بتاؤں؟ وہ اٹھ کے اس کے قریب ہوا۔ وہ کمزور سی ہیں، ڈرتے بھی ہیں، مگر بس عمر میں بڑی ہیں، اس لیے سب ان کا حکم مانتے ہیں۔ ویسے ہیں ڈرپوک، اس نے سرگوشی کرتے کہا۔ سالے کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ نہیں، تم غلط سوچتے ہو۔ طاقت بس جسمانی لحاظ سے نہیں ہوتی، وہ ذہنی لحاظ سے ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ جو لوگ کمزور ہیں وہ لڑنا نہیں جانتے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو لوگ طاقتور ہیں انہیں اچھے سے لڑنا نہیں آتا۔ اب تم خود کو ہی دیکھ لو، تم بھی تو ایک لڑکی ہو، مگر تم ایک لڑکی سے ڈرتے ہو۔ اپنی بہن کی پٹائی سے ڈر لگتا ہے تمہیں۔ سالے نے آئی برو اٹھائے تو وہ خاموش ہوا۔ بڑی باتیں کرتی ہو تم لڑکی، وہ آنکھیں گھماتا بولا۔ وہ مسکرائی۔ اب بولتی بند ہو گئی تمہاری؟ نہیں تو مجھے ایک دفعہ بڑا تو لینے دو۔ داریا کو ایک زور کی آواز لگایا کروں گا، اور پھر دیکھنا وہ لالے کی طرح مجھ سے بھی ڈرے گی۔ زالے ہنسی۔ وہ واقعی بچہ تیز ذہنیت کا تھا۔ تم عجیب لگ رہی ہو، اس نے اسے بغور دیکھتے کہا۔ عجیب مطلب کہ تمہارا حلیہ، تمہارے کپڑے عجیب ہیں، مگر مجھے تو پسند ہے، وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ اور دیکھو ذرا، تم نے عجیب سے کپڑے پہن کر بھی لالے کی دلہن کو پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ اسے چھوڑ کر تمہیں اٹھا کر لے گئے، اس نے ہنستے ہوئے کہا تو زالے کی مسکراہٹ ایک پل میں ہی غائب ہوئی۔ اٹھا کر لے گیا مطلب؟ ارے تم تو بے ہوش ہو چکی تھی نا، اور لالے نے اپنی اتنی پیاری دلہن کو روتا چھوڑ کر تمہیں اٹھایا اور وہاں سے بھاگ گئے۔ زالے کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہی رہ گئی تھی۔ وہ مسلسل ہنس رہا تھا، دائم آواز قدر تیز اور بھاری تھی، اور اس ہنستے ہوئے بچے کے چہرے پر ایک دم سختہ سا آ گیا۔ طاری ہو چکا تھا۔ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھا۔ سالے نے مڑ کر دیکھا، اس کے مقابل وہی شخص کھڑا تھا۔ گھر جاؤ، اس نے آہستگی سے کہا تو وہ سر اس بات میں ہلا تھا، وہاں سے اٹھ کر تتر ہو گیا، جبکہ زالے اپنی جگہ شل بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ تم بھی گھر جاؤ، یہ حویلی کے ملازموں کی جگہ ہے، مکینوں کی نہیں، اس نے مدھم مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ میں یہاں کی مکین نہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جو ہم سے جڑ جائے وہ اس حویلی کا فرد کہلاتا ہے۔ اس کی آواز مضبوط تھی۔ ایسی بات ہے تو پھر اس حویلی کے ملازموں کو بھی یہیں کا فرد ہونا چاہیے، وہ بھی تو یہاں سے جڑ چکے ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں مسلسل دیکھ رہی تھی۔ ملازم اور مکین میں فرق ہوتا ہے، وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ یہ فرق بنانے والے بھی ہم خود ہی ہیں۔ اللہ پاک نے تو یہ فرق ہمارے بیچ پیدا نہیں کیا تھا۔ تم لوگ انسانوں کے فرقوں اور حیثیت کے مطابق عزت دیتے ہو۔ بڑی ہی افسوس کی بات ہے۔ مقابل شخص کے اعصاب تنے، مگر واقعی وہ لاجواب سا ہوا تھا۔ اس نے بولنا چاہا مگر وہ کچھ بول نہ پایا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ تحمل سے پوچھا گیا۔ زالے مصعب اعظم، مضبوط آواز میں جواب دیا گیا۔ شاید وہ مقابل کو کچھ باور کروانا چاہتی تھی، مگر خود کے ہی جواب پر اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، اور کچھ پل وہ بے یقینی سے اپنے ہی الفاظ پر غور کرتی رہی۔ کیا اس نے سچ میں یہی کہا تھا؟ کیا اس نے کہا تھا کہ وہ اس کی ہے؟ ہاں شاید۔ گھر جاؤ زالے، وہ پلٹ کر اس کی جانب پشت کر گیا۔ مجھے مسجد جانا ہے، تم ان سے کہو دروازہ کھول دے۔ مقابل شخص کے ہاتھوں کی مٹھیاں سخت ہوئیں۔ وہ اس کی جانب پلٹا تھا۔ زالے کا چہرہ آدھا ڈھکا ہوا تھا، وہ ہنوز اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ فی الحال نہیں، گھر جاؤ، اس نے تحمل سے کہا۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو؟ مجھے جانا ہے یہاں سے۔ وہ ایک دم اس کے قریب ہوا تھا۔ اس کی سپیڈ اتنی تیز تھی کہ زالے کو ایک پل میں ابھی اپنی جگہ سے ہٹنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اس کے چہرے پر غصہ تھا اور جبڑے سختی سے آپس میں ملے ہوئے تھے۔ اس نے ایک پل کا بھی موقع دیے بغیر اس کی کلائی تھامی اور اپنے قدم تیز کر گیا۔ اس کی گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ مزاحمت کرنے کے باوجود وہ اس کے ہاتھ سے اپنا بازو نہیں چھڑا سکی تھی۔ وہ اسے روک رہی تھی مگر اس کے قدم ہار کے اندر آ رکی۔ دوبارہ ہماری بات کی نفی کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت، ورنہ اس گھر سے تم جاؤ گی تو صحیح، مگر کندھوں پر۔ لہجہ سخت تھا اور آواز میں مضبوطی۔ زالے کی سانسیں قدرے تیز تھیں، اور سیڑھیوں کے آغاز میں کھڑی وہ پرستان کی پری حیرانگی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ قدم موڑتا جا چکا تھا، مگر زالے اپنی جگہ شل کھڑی اپنی سرخ ہوتی کلائی کو سختی سے سہلا رہی تھی۔ وہ حیرانی سے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک اسے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔
وہ پلٹی۔ وہ خوبصورت لڑکی اس سے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما اور بنا کچھ کہے چل دی۔ وہ اس کے پیچھے خاموشی سے چلتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ کون ہو تم اور کہاں سے آئی ہو؟ اس کی آواز مدھم اور چاشنی سے بھرپور تھی۔ سالے نے اچانک اسے دیکھا۔ ایک تو وہ حسین تھی اور دوسرا اس کا لہجہ اتنا پرسکون۔ وہ کیا چیز تھی آخر؟ کیا عورتیں بھی اتنی خوبصورت ہوتی ہیں؟ وہ چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے تمہارا اتنا خوبصورت دن خراب ہو گیا۔ میں ایسا نہیں چاہتی تھی، میں بس اس وقت شاید ہوش میں نہیں تھی۔ کوئی بات نہیں، یہاں بیٹھو، اس نے تحمل سے کہا۔ وہ اس کے مقابل آ بیٹھی۔ مجھے یہاں سے جانا ہے، کیا تم اپنے شوہر سے بات کرو گی؟ میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ وہ مسکرائی اور دھیرے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم جانا چاہتی ہو؟ سالے نے سر اسپات میں ہلایا۔ مگر مجھے افسوس ہے، تم نہیں جا سکتی۔ مگر کیوں؟ وہ پھر مسکرائی۔ کیونکہ تم نے جو کیا وہ قابل معافی نہیں۔ میں معذرت خواہ ہوں اور میں سب سے معافی مانگ لوں گی۔ تم کہو گی تو میں بڑی بیگم سمیت گھر کے ہر فرد سے معافی مانگوں گی، مگر میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ پلیز بات کو سمجھو۔ اس لڑکی نے لمبی سانس بھری اور اس کی آنکھیں ہلکی سی نم ہوئی۔ زالے اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسوں کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ تم سب کے نقصان کا ازالہ کر سکتی ہو، مگر ایک شخص کا نہیں۔ کس کا؟ وہ اٹھ کر اس کے روبرو آ رکی۔ سائیں کا۔ وہ کون ہے؟ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھی۔ اچھا یہ سب چھوڑو، یہ سائیں اور جو بھی تم کہہ رہی ہو یہ سب ایک طرف رکھو۔ بس مجھے ایک دفعہ بڑی بیگم سے بات کرنے دو، وہ سمجھ جائیں گی میری بات، اور تمہارا نکاح وہیں سے جاری ہوگا جہاں رکا تھا۔ وہ روتی ہوئی ہنس پڑی۔ وہ اب کبھی نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ سائیں نے نکاح سے انکار کر دیا۔ کیا؟ اس کے الفاظ زالے کے سر پر بم کی طرح گرے تھے۔ کچھ دیر وہ منہ کھولے اسے دیکھتی رہی۔ مگر کیوں؟ یہ تو مجھ سے بہتر جانتی ہو زالے۔ اس نے زالے کا بازو پکڑا اور آہستگی سے اسے اپنے کمرے سے باہر کھڑا کر دیا۔ دروازہ بند ہو چکا تھا اور وہ حیرانگی سے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ انکار کر دیا؟ کیوں؟ کوئی اتنی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنے سے کیسے انکار کر سکتا ہے؟ کیا وہ اپنا دماغی توازن کھو چکا ہے؟ کچھ دیر وہ خود سے ہی الجھتی رہی۔ آخر کو اپنے قدم موڑتی وہ چل دی۔ زالے کے قدم اس کمرے کے باہر آ رکے جہاں سے وہ نکل کر گئی تھی۔ اندر داخل ہوئی تو اس کی نظر سامنے ٹیبل پر پڑے کھانے پر پڑی۔ بھوک ایک دم ہی اچھل پڑی تھی۔ وہ اتنا تو جان گئی تھی کہ فی الحال وہ یہاں سے نہیں جا سکتی، لہٰذا جانے کا ارادہ ایک طرف پھینکتی کھانے کی طرف لگ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کمرے پہ بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ وہ بہت کچھ ایک ساتھ سوچ رہی تھی۔ وقت گزر رہا تھا اور زالے کی ہیزیٹیشن میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اب تک اس کی ملاقات دلہا اور دلہن کے علاوہ اور کسی سے نہیں ہوئی تھی۔ ہم نہیں جانتے آخر یہ سب کب ہوا، ہم تو خود حیران ہیں۔ سائیں کوئی چھوٹے بچے نہیں ہیں جو اتنا بڑا فیصلہ یوں ہی کر ڈالے۔ ان سب کے پیچھے یقیناً وہی لڑکی ہے، مگر کیسے، یہ سمجھنے سے قاصر ہیں ہم۔ بڑی بیگم کی آواز بلند تھی اور اسے سننے والے سبھی افراد ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ اس لڑکی کو حویلی میں ہرگز نہیں رہنا چاہیے۔ ہم نہیں چاہتے کہ تاریخ ایک دفعہ پھر دہرائی جائے۔ مجازلہ دوران کے والد کی آواز بلند ہوئی۔ جتنی جلدی ہو سکے اسے بھیجو یہاں سے۔ داریہ نے محتاط سی نگاہ سب پر دوڑائی۔ اس محفل میں بس وہی ایک لڑکی تھی اپنی ماں کے علاوہ، باقی سب مرد حضرات تھے۔ سائیں کو بھیجیں، ہمیں ان سے بات کرنی ہے۔ بڑی بیگم کی آواز پر داریہ نے سر اس بات میں ہلایا اور کمرے سے نکلی۔ ایک دفعہ تو اس کا بھی سر چکرا گیا تھا۔ کیا آپ ہمارے فیصلے کی نفی کر رہی ہیں اماں حضور؟ اس نے لب بھیجتے کہا۔ آپ کو آخر ہو کیا گیا ہے؟ آخر کیوں آپ ایکان کی طرف نہیں دیکھ رہے؟ اسے تکلیف ہو رہی ہے، وہ یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ ہم بھی نہیں کر سکتے۔ کیا آپ کو ہماری تکلیف سے زیادہ ایکان کی پرواہ ہے؟ چندہ میری طرف دیکھیں۔ وہ اس کا چہرہ تھام گئی۔ ایسی حماقت نہ کریں، یہ نہ ہو کہ بعد میں پچھتانا پڑے۔ جلد بازی کے فیصلے درست نہیں ہوتے، انہوں نے التجائی انداز میں کہا۔ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر اپنے دل کے مقام پر جمایا۔ یہ نافرمان ہو چکا ہے اماں حضور۔ کیسے روک لیں اسے؟ اس کے آگے بھی کسی کی چلی ہے کبھی؟ لاجواب اور پریشان ہیں ہم، ہماری مشکل مزید نہ بڑھائیں۔ اس کی آواز سخت تھی۔ اس لڑکی کو حویلی سے جانے دو، کسی قیمت نہیں، اس نے بلند آواز میں کہا۔ سائیں، بڑی بیگم نے لب بھینچے۔ مت بھولے کہ وہ کون ہے اور آپ کون۔ ان کی بات پر وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ مقابل عورت نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ بڑی بیگم نے اس کے مسکراتے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا اور وہ حیران رہ گئی تھی۔ یہ ہم سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ وہ کون ہے؟ اس نے گویا اپنے لہجے کے ذریعے بات تمام کر ڈالی۔ مقابل کے پاس الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ وہ خاموش ہوئی تھی اور وہ مسکراتا ہوا پلٹا اور چل دیا۔
اور اپنی جگہ شل کھڑی بوسٹر رسوخ رکھنے والی عورت بس اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ رات کی سیاہی چاروں اطراف حاوی تھی، مانو اس محل میں اجالے کی کرن کبھی نمودار ہوئی نہ ہو۔ اس نے کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھولا اور معمول کے مطابق دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ پیلے بلبوں کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ وہ چپ چاپ سیڑھیوں سے اترتی ہوئی نیچے تک آئی۔ اس نے جھک کر آس پاس دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، اور اب بس اسے یہاں سے چپ چاپ نکلنا تھا۔ وہ ہال کے دوسری جانب آئی۔ اندھیری ڈیوڑی سے گزرتے اچانک اس کے کانوں سے مدھم سی آواز ٹکرائی۔ زالے نے مڑ کر دیکھا، اسے کونے میں ایک حویلا سا دکھائی دیا، شاید کوئی وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ کون ہے وہاں؟ وہ ایک قدم قریب ہوئی تو آواز صاف ہوئی، شاید کوئی رو رہا تھا۔ دائم، کیا یہ تم ہو؟ وہ آواز پہچان گئی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ وہ چھوٹا بچہ کونے میں دبک کر بیٹھا مسلسل رو رہا تھا اور وہ کافی ڈرا ہوا تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ تم رو کیوں رہے ہو اور اس وقت یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ وہ ایک دم ہی اس سے آ چپکا۔ رونا بند کرو، میری طرف دیکھو۔ سالے نے اس کے مقابل بیٹھتے اس کا چہرہ صاف کیا۔ کیا ہوا؟ مجھے بتا۔ داریا نے کچھ کہا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر لالے نے کچھ کہا؟ اس نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر تم رو کیوں رہے ہو؟ اس نے ہچکیاں بھرتے انگلی سے اس کی پشت کی طرف اشارہ کیا۔ زالے نے مڑ کر دیکھا، وہ وہی اس دن والی جگہ تھی۔ سامنے بنی ڈیوڑی دور تک ویران اور اندھیری تھی۔ کون ہے وہاں؟ کیا وہاں کوئی ہے؟ اس نے اسمات میں سر ہلایا۔ کون ہے؟ مجھے بتاؤ۔ میں نہیں جانتا، مگر مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ اچھا، آؤ میرے ساتھ۔ اس نے اس کا بازو تھاما اور اندھیری ڈیوڑی کی طرف چل دی۔ میں نہیں جاؤں گا وہاں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑوا کر آزاد کروا چکا تھا۔ اچھا مجھے بتاؤ تو صحیح، وہاں کون ہے جسے تم ڈرتے ہو؟ وہ مسلسل رو رہا تھا۔ اس نے ایک دم زالے کے ہاتھ سے اپنا بازو آزاد کروایا اور فاصلے پر ہوا۔ دائم، میری بات سنو۔ اس نے بڑھ کر اسے گود میں اٹھا لیا تھا۔ ڈرو نہیں، میں ہوں نا، آؤ ساتھ میں چلتے ہیں۔ وہ اسے اٹھائے ایک قدم بڑھی۔ نہیں، رک جاؤ، وہ بلند آواز میں بولا۔ وہ اچھل کر اس کی آغوش سے نکل کر نیچے اترا۔ میں نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا۔ وہ مڑا اور بھاگ پڑا۔ وہ کافی سپیڈ سے وہاں سے نکلا تھا۔ زالے نے اسے دیکھ کر سر کھجایا۔ اس نے ایک نظر مڑ کر دیکھا اور کچھ پل تو اپنی جگہ شل رہ گئی۔ کچھ سوچتے اس نے اللہ کا نام لیا اور وہ اس اندھیری ڈیوڑی کی طرف چل دی۔ وہ چلتی ہی جا رہی تھی۔ مکمل ڈیوڑی میں دیواروں پر سیاہ ہینڈلز میں مشلیں لٹک رہی تھیں، جن کی روشنی کافی مدھم اور عجیب سی تھی۔ ڈیوڑی کے اختتام پر دو راستے تھے، ایک سیڑھیاں جو اوپر تک جاتی تھیں اور دوسرا شاید کوئی تہہ خانہ تھا۔ اس نے بے اختیاری تہہ خانے کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ ایک مختصر سا لکڑی کا دروازہ کھولتی نیچے اتر رہی تھی۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا، شاید وہ جگہ اس حویلی کا خفیہ حصہ تھی۔ سیڑھیوں کے اختتام پر گھپ اندھیرا تھا اور دیوار میں ایک لوہے کے سٹینڈ میں فقط ایک شمع جل رہی تھی، اور شاید سامنے کوئی دروازہ تھا۔ اس نے وہ پیلے رنگ کی بتی ہینڈل سے نکال کر سامنے کی۔ دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ ڈرپوک بچہ، یہاں تو تالا لگا ہوا ہے۔ وہ بتی ہینڈل میں واپس رکھ رہی تھی کہ اسے بند پر دروازے کے پیچھے سے ایک ہلکی سی آواز سنائی دی۔ زالے کے ہاتھ رک چکے تھے اور اس کی آنکھیں ایک دم ہی بڑی ہوئیں، دھڑکنوں کی رفتار بڑھ چکی تھی۔ کچھ پل وہ اپنی جگہ شل کھڑی رہی۔ اس نے بڑھ کر دروازے سے کان لگایا۔ آواز پھر بلند ہوئی۔ زالے نے اس کی آواز کو غور سے سنا۔ وہ آواز زنجیروں کی معلوم ہو رہی تھی، یوں جیسے کوئی زمین پر زنجیریں کھینچ کر چل رہا ہو، اور ایک پل میں دروازے سے فاصلے پر ہوئی۔ بھوت ہوتے ہیں؟ ہاں ہاں ہوتے ہیں، یقین ہو گیا۔ یا اللہ بچا لے۔ وہ تیزی سے پلٹی اور سیڑھیوں کی طرف بھاگ پڑی۔ بانی، سیڑھیوں کے اختتام پر پہنچتے اس سے اپنے کب سے بلند آواز سنائی دی۔ اس کے قدم رکھے۔ زالے کا وجود دھیرے سے لرز رہا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور کچھ پل شل کھڑی رہی۔ بانی، ایک دفعہ پھر آواز بلند ہوئی اور ساتھ ہی زنجیروں کی چھنکار بھی۔ وہ آواز قدرے بھاری تھی، وہ الجھ سی گئی۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا، اسے ڈر لگ رہا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ وہاں سے جا نہ پائی۔ وہ واپس مڑی اور آہستہ آہستہ چلتی اس کے دروازے کے پاس آ رکی۔ اس نے لبوں پر زبان پھیرتے واپس سے اوپر نگاہ دوڑائی۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ یا اللہ، اب یہ کیا بلا ہے؟ کچھ سوچتے اس نے اپنے سر سے دوپٹہ اتار تو بالوں میں لگی واحد پن نکالی، اور کالے رنگ کی وہ پن تھی جو ہم عام طور پر ہیئر اسٹائل بناتے ہوئے استعمال کرتے ہیں۔ اس نے دروازے پر لگا وہ تالا تھاما اور پن گھمانی شروع کی۔ آخر تھی وہ سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ، الٹے پنگے لینا تو اسے دل سے آتا تھا۔ کچھ دیر کی کوشش کے بعد تالا کھل چکا تھا۔ اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا۔ سامنے بس اندھیرا تھا۔ سالے نے ہینڈل سے بٹی پھر نکالی اور پن واپس بالوں میں الجھاتے سر پر دوپٹہ جمایا۔ تھوک نکلی۔ وہ اللہ کا نام کا ورد کرتی اندر داخل ہوئی۔ اندر داخل ہوتے ایک عجیب اور تیز بدبو اس کے نتھنوں سے آ ٹکرائی۔ زالے نے ایک دم ہی ناک سکیڑی۔ اس نے بتی سامنے کی تو اس کی آنکھوں کی پتلیاں سابقت ہوئیں
اس کے سامنے ایک بڑا سا جنگلہ تھا، شاید وہ کوئی پنجرہ تھا، اور کوئی تھا وہاں، شاید کوئی انسان۔ وہ جو کوئی بھی تھا ایک کونے سے لگا بیٹھا دھیرے دھیرے رو رہا تھا۔ زالے کا چہرہ پسینے سے بھیگ چکا تھا، وہ لرز رہی تھی۔ اپنے قدم اٹھاتی وہ جنگلے کے قریب آ رکی۔ کون ہو تم؟ اس نے کانپتی آواز میں کہا تو سامنے بیٹھا انسان نے اچانک اس کی طرف مڑ کر دیکھا، اور زالے اسے دیکھتی چند قدم اپنی جگہ سے پیچھے ہوئی۔ اس کا حلیہ عجیب تھا، عجیب نہیں، خوفناک۔ بال اور داڑھی اس قدر بڑھ چکی تھی کہ اس کی بس آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ اس کی حالت قدرے بگڑی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ اور پاؤں بیڑیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ وہ ہمت باندھتی جنگلے کے قریب ہوئی اور ہاتھ میں پکڑی بتی اس کی جانب گھمائی۔ روشنی تھی تو مدھم، مگر اب وہ اسے صاف دیکھ سکتی تھی۔ کون ہو تم؟ کون ہو اور یہاں کیسے؟ وہ آدمی اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ بانی، اس نے پھر کہا۔ میں زالے ہوں۔ بانی، وہ ہتھیلیوں کے بل رینگتا اس کی جانب آیا اور ایک دم ہی پنجرے سے آ ٹکرایا تو اپنی جگہ سے قدرے پیچھے ہوئی۔ بانی، بانی، وہ مسلسل ایک ہی نام پاگلوں کی طرح پکار رہا تھا۔ میرا نام بانی نہیں ہے۔ تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ اس آدمی نے واپس سے پوچھا۔ وہ رکی۔ میں یہاں، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس سے کیا کہتی۔ وہ کون ہے اور یہاں کیوں ہے؟ وہ عجیب نگاہوں سے اس آدمی کو دیکھ رہی تھی۔ کیا تم نے بانی کو دیکھا؟ وہ یہیں تھی کچھ دیر پہلے، وہ مجھ سے ملنے آئی تھی۔ تم نے دیکھا نا اسے؟ تم نے؟ زالے نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں نے تو یہاں کسی لڑکی کو نہیں دیکھا۔ جھوٹ بول رہی ہو تم۔ وہ یہیں تھی اب کی کچھ دیر پہلے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ کل پھر آئے گی۔ وہ پاگلوں کی طرح بول رہا تھا، کبھی کسی چھوٹے بچے کی طرح تو کبھی اس سلجھے ہوئے آدمی کی طرح۔ زالے نے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ اس کے پنجرے میں ہر طرف دیکھ رہی تھی، وہاں سے انتہائی ناگوار بدبو اٹھ رہی تھی۔ شاید اس کا غسل خانہ بھی وہیں تھا۔ ایک ٹوٹی ہوئی پلیٹ اور ایک گلاس اسے ذرا فاصلے پر پڑی تھی، ایک پرانا اور بوسیدہ کمبل، اس کے علاوہ وہاں اور کچھ نہیں تھا۔ کیا تم یہاں رہتی ہو؟ اس آدمی کی آواز پھر نارمل ہوئی۔ ہاں، نہیں، میرا مطلب میں یہاں کی نہیں ہوں۔ وہ ہنس دیا۔ پھنس چکی ہو تم یہاں، تم یہاں سے نکل نہیں سکتی، تم پھنس چکی ہو۔ وہ ہنس رہا تھا، ہنستا ہوا وہ مڑا تو اس کی بیڑیوں کی آواز بلند ہوئی، گہری خاموشی میں بیڑیوں کے سرکنے کی آواز۔ وہ آواز زالے کے وجود میں کپ کپاہٹ دوڑا گئی تھی۔ تم کون ہو اور تم کیوں ہو یہاں؟ وہ مسلسل ہنس رہا تھا۔ میں اس کے لیے آیا ہوں یہاں، وہ مجھے یہاں باندھ کر رکھتی ہے۔ زالے کے اعصاب الجھے۔ کون؟ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ بڑی بیگم کی۔ زالے کی بات کے اختتام پر اس کی ہنسی ایک دم رکی اور وہ تیش میں آ چکا تھا۔ نام مت لو اس کا، وہ بلند آواز میں اس عورت کو گالیاں دے رہا تھا۔ سالم عورت، سالم ہے وہ، نام مت لو اس کا، مت لو، سالم ہے وہ۔ مار دیا اس نے، مار دیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اچھل رہا تھا اور کبھی اپنے بال جکڑتا تو کبھی زمین پر ہتھیلیاں جڑتا۔ وہ اسے یوں دیکھتی کانپ رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے الٹے قدموں چل رہی تھی۔ اس کے سامنے موجود وہ شخص پاگل ہو چکا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح خود کو پیٹ رہا تھا اور زالے کی زندگی میں پہلی بار خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ تیزی سے اس تہخانے سے باہر نکلی تھی، اس کے ہاتھ سے بتی گر چکی تھی اور وہ بھاگتی ہوئی وہاں سے نکلی تھی۔ زالے نے ایک دفعہ بھی مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ بھاگتے اس کا دوپٹہ اتر کر اس کے گلے میں آ لٹکا تھا اور چہرے سمیت ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ چکی تھیں۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگ رہی تھی۔ ڈیوڑی سے نکلتی وہ اچانک سے کسی سیسا پلائی کی دیوار سے آ ٹکرائی تھی۔ وہ زمین بوس ہوتی اس سے پہلے ہی اس مضبوط ہاتھوں نے اسے تھام لیا تھا۔ زالے کی سانس حد درجہ پھول چکی تھی، اس کے بعد اس کا مکمل چہرہ ڈھانپ چکے تھے۔ وہ وہاں، وہ ایک دم سیدھی ہوئی تو مقابل وہ چاند سا چہرہ چمک رہا تھا۔ زالے کے اتھل پتھل حواس ذرا سنبھلے تھے اور وہ کرنٹ کھا کر اس سے فاصلے پر ہوئی تھی۔ اسے اس وقت اپنا کوئی ہوش نہیں تھا، نہ بکھرے بالوں کا اور نہ ہی اترے ہوئے دوپٹے کا۔ وہ تیز تیز سانسیں بھرتی اسے دیکھ رہی تھی۔ مقابل شخص کی نگاہیں اس کے چہرے پر منجمد ہو چکی تھیں۔ وہ عام سی لڑکی اس روپ نگر کے شہزادے کو الجھا گئی تھی۔ کیا وہ ایک نگاہ راز کم تھی ان مضبوط اعصاب کو منتشر کرنے کے لیے؟ کیا وہ یوں تمام پردوں اور حدود کی اوٹ سے نکل کر کسی بے رحم افسرہ کی طرح اس کے روبرو آ کھڑی ہوئی تھی؟ وہ کانپ رہی تھی اور اس کی آنکھیں مکمل کھلی تھیں، چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بھی اس وقت؟ آواز مضبوط تھی۔ زالے کے اعصاب ایک پل میں لوٹے تھے اور خود پر ایک نگاہ دوڑاتی تیزی سے گلے سے دوپٹہ اتار کر سر پر پھیلا گئی۔ وہ آنکھیں ایک لمحے کو بھر کر بھی اس سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہتی۔ میں پانی پینے آئی تھی، وہ تیزی سے بولی۔ مقابل وجود سے اٹھتی خوشبو اس قدر تیز اور پرکشش تھی کہ وہ اس سے قدر فاصلے پر ہوئی۔ وہ گردن جھکا گئی۔ وہ اسے مسلسل دیکھ رہا تھا۔
बस एक पल में ही लाला को अपने कंधों पर कुछ महसूस हुआ। उसने अचानक गर्दन उठाकर देखा। वो शाल भूरे रंग की थी और अब वो इन मजबूत कंधों से उतरकर इन कमज़ोर से कंधों की गिरद आ लिपटी थी। अपने कमरे में जाओ, तुम्हें पानी मिल जाएगा। वो इसके करीब से गुजर गया था और वो अपनी जगह शल खड़ी थी। ज़ाले ने एकदम ही अपने कंधों पर इस शाल को देखा और इसके वजूद में एक गहरी सनसनाहट सी उभरी। उसने एक पल में वो शाल कंधों से हटाई तो वो ज़मीन पर जा गिरी। वो एकदम ही झुंझरी लेकर रह गई। उसे रास नहीं आई थी वो, ना वो खुशबू, ना वो शाल और ना ही वो मेहरबानी। ज़ाले के कदम बढ़े और वो शाल के पाँव के नीचे आ चुकी थी और वो शाल उसके पाँव के नीचे आ चुकी थी। वो इसके ऊपर से गुजर कर अपने कमरे की तरफ चल दी। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चलती हुई जा रही थी। कमरे में दाखिल होते उसने दरवाज़ा लॉक किया, दुपट्टा उतार कर बेड पर फेंकते वो ज़ोर ज़ोर से सीने पर हाथ रगड़ने लगी। वो यकीन करने की कोशिश कर रही थी कि क्या वाकई उसने वहाँ इस तय खाने में एक ज़िंदा इंसान को बेड़ियों में जकड़े देखा था। उसे वहाँ कैद किया गया था, मगर क्यों? क्या गलती थी उसकी? उसे इस कदर बुरी हालत में रखा गया था। कौन था वो आदमी और वो वहाँ कब से था, किस वजह से था? सवालात के पलंदे उसकी हवासों पर ढेर होते जा रहे थे। जिस्म मुसलसल कपकपा रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। ज़ाले ने मुड़कर देखा। कौन है? बाहर से किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी। ज़ाले ने दरवाज़ा खोला तो एक लवाजमात से भरी ट्राली उसके रूबरू थी। इस ट्राली में पानी, जूस और कुछ स्नैक्स थे। मगर मैंने तो ये सब नहीं मंगवाया। बीबी जी, साईं का हुक्म है, हम टाल नहीं सकते, सामने खड़ी लड़की ने मध्यम आवाज़ में कहा। ज़ाले ने लंबा सांस भरा और वह दरवाजे से एक तरफ हुई। वह लड़की जा चुकी थी। ज़ाले ने पानी का गिलास लबों से लगाते 1 सेकंड में गिलास खाली कर दिया और बाकी की चीज़ें ट्राली समेत एक तरफ करती वो बेड पर चित लेट चुकी थी। ये सब क्या हुआ था? सोचने के लिए अब इसके पास पूरी एक रात थी। रूपनगर में एक दफ़ा तो हलचल सी मच गई थी और इस कदीम हवेली में हलचल मचाने वाली वो एक आम सी लड़की थी जो अपने हुलिया और एतवार से सबको हैरान और परेशान कर गई थी। उसे यहाँ से जाना होगा और अगर वो यहाँ रही तो इस हवेली की दीवारें तहस नहस हो जाएंगी और हम नहीं चाहते कि बगावत का अलम एक बार फिर बुलंद हो। आपकी बात दुरुस्त है बड़ी बेगम, मगर आप साईं को अच्छे से जानती हैं। उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर अगर हमने इस लड़की को यहाँ से निकाल दिया तो इस हवेली में सरेआम लाशें बिछेंगी। लाशें। मजाज़िउल्लाह ने अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मजबूत सी औरत ने सर जकड़ लिया और कुर्सी पर ढह चुकी थी। अम्मा हजूर, लोग तो पहले ही हवेली वालों के ख़िलाफ़ हैं और अगर ये बात इन तक पहुंची कि हवेली के होने वाले सरदार ने किसी भिखारन को अपने हुजरे में पनाह दी है तो हमारी शाह रग तक नोच खाएंगे लोग। ये तोरान के छोटे भाई दलान मुजासी की आवाज़ थी। हमें किसी भी तरह कुछ भी वक्त के लिए इस लड़की को हवेली से निकालना होगा ताकि बात दबी रहे और लोग ये ना समझे कि हमने उसे ज़बरदस्ती यहाँ रोक रखा है। बड़ी बेगम मुसलसल कुछ सोच रही थी। उसे वापस मस्जिद में भेज दो, मगर वो लड़की इस इलाके से बाहर नहीं जानी चाहिए। मगर साईं, वो अभी हवेली में नहीं है, बड़ी बेगम ने बुलंद आवाज़ में कहा तो सभी खामोश हुए। उनके आने तक इस लड़की को यहाँ से जाना होगा और फिर बाद में क्या होगा? क्या ये नहीं सोचा आपने बेगम? वो खामोश बैठी थी। फिर इस मामले को रफा दफा करने का बस एक वाहिद हल यही है कि वो लड़की कुछ दिनों के लिए हवेली से निकल जानी चाहिए। बाकी बाद में क्या होगा वो खुदा बेहतर जानता है। जाने दो उसे और दरवाजे खोल दो। और दलान, उनके पुकारने पर वो एकदम सीधा हुआ। वो इस इलाके से बाहर नहीं जानी चाहिए, इसकी ज़िम्मेदारी आपकी है। जी बेहतर। उसने सर को हल्का सा खम किया। दारियाँ जाएं, आप अपना काम जानती हैं। वह इस बात में सर हिला गई और चल दी। रूपनगर के कैद के दरवाजे ज़ाले के लिए खुल चुके थे, मगर कितने अरसे के लिए ये तो वक्त ही बताने वाला था।